अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र कैसे अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी नेमतें अता की। और जब हमारे पास मुश्किल वक्त होता है ना, उस वक़्त हमारे पास इम्तिहान होता है सब्र का। और जो इंसान इन दोनों सब्रों को, खुशी का सब्र और गम का सब्र, इन दोनों को अच्छे से समझ आता है ना, तो एक्चुअली वही उसका पूरा ईमान भी होता है। तो यही बात मैं हमेशा भी आपको कहती हूँ, क्योंकि मुझे हम इंसान हैं जो इर्द गिर्द देखते हैं, जो अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि गम का सब्र बहुत आसान है, खुशियों का सब्र बहुत मुश्किल होता है। दैट इज़ द ओनली टाइम जिस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू ताला इंसान को नेमतें देते हैं ना, जो हमने बड़ी दुआओं से मांगी होती हैं। आज के सबक में भी हम वही पढ़ेंगे, इसीलिए मैं ये हदीस भी लाई थी कि जब हम बहुत दुआओं से अल्लाह सुब्हानहू ताला से कोई चीज़ मांगते हैं और अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें वो अता कर देते हैं, उसके बाद फिर जो हम हरकतें करते हैं ना, वो अल्लाह सुब्हानहू ताला, पता नहीं, मैं कहती हूँ कि सब्र अगर सीखना है ना तो अल्लाह की ज़ात से सीखें कि हम किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला की नाफरमानियाँ, पता है अल्लाह के हुक्म है। कुरान अगर नहीं ज़िंदगी में खुला हुआ तो फिर भी सुना हुआ है, क्योंकि मुसलमान है ना। और कितनी दीदा दलेरी से अल्लाह सुब्हानहू ताला के अहकामात का इनकार ही करना है ना, अगर नहीं मानते तो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें कुछ भी नहीं कह रहे होते उस वक़्त, हमें मौके पे मौका देते हैं। तो ये शुअबुल ईमान में शुअबुल ईमान की हदीस है 4448 में है कि हज़रत मुग़ीरा बिन आमिर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशुक्र निस्फुल ईमान, कि शुक्र जो करता है ना बंदा, कि वो आधा ईमान, तो आधा ईमान उसका कंप्लीट हो जाता है। वह सब्र निस्फुल ईमान, और जो सब्र करता है वो भी आधा ईमान है। और वल यकीनो अल ईमानु कुल्लु, को जो इन दोनों चीज़ों पे यकीन करता है ना, उसका पूरा ईमान हो जाता है, उसका ईमान कंप्लीट हो जाता है। तो ये मुझे इतनी प्यारी बात लगी कि देखिए पूरी ज़िंदगी इसी की कहानी है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इन दोनों चीज़ों पे, हमें सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बना दे, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू ताला हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। असल मकसद भी तो यही है ना। और एक और हदीस थी जो मैंने ये हदीस लिखी थी, लेकिन मास मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, उसने मुझे ये हदीस भेजी, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो मैंने लिखी थी हदीस, वो है सही बुखारी की हदीस है 780। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के साथ मिल गई, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इब्ने शहाब ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते थे। और अता बिन अबी रुबा ने कहा कि आमीन एक दुआ है। और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हुमा जब भी, और उनके साथ जो लोग नमाज पढ़ते थे ना, जब ये जमात कराते थे, तो कहते हैं कि इनके पीछे नमाज पढ़ते थे जो लोग, इस ज़ोर से आमीन कहते थे कि मस्जिद गूंज उठती थी। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन इमाम से ये कह दिया करते थे कि आमीन से हमें महरूम ना करना। और हज़रत नाफ़ी रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इब्ने उमर कौन थे? जो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के बेटे थे, ठीक है। इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा आमीन कभी नहीं छोड़ते थे और लोगों को इसकी तरगीब भी दिया करते थे। और ये नाफ़े जो है ना, हज़रत नाफ़ी, ये कहते हैं कि और मैंने उनसे इसके मुतालिक हदीस भी सुनी थी, और जो मैंने आपको पहले सुनाई है, यही हदीस उन्होंने बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। अगर तुम्हारी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई तो अल्लाह सुब्हानहू ताला तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे। अब यही हदीस जो है ना, क्योंकि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कुछ लोग हैं, बल्कि मस्जिदें ही अलहदा हो गई इस पे, तो कोई ऊंची आवाज़ में आमीन कहता है, कोई ऊंची आवाज़ में नहीं कहता। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहूँगी कि अपने अंदर ना इतनी बड़ी वुसअत लेके चला करे, जो दीन में आ जाता है ना, तो उसको फिर बहुत सोच के, एक एक लफ्ज़ सोच के बोलना चाहिए। देखिए जो मुफ्ती है ना, आप ये सोचें कि वो कभी जानबूझ के कोई गलत फतवा दे ही नहीं सकते ना, कोई भी, किसी भी मसलक के हैं।
وہ بھی ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ کلوزسٹ ٹو دا قرآن اینڈ حدیث جا کے وہ اس معاملے میں کوئی فتویٰ دیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان کی ایک اپنی سوچ بھی ہوتی ہے، اپنا ایک علم کا لیول بھی ہوتا ہے، ان کو جو اس حدیث سے یا اس قرآن کی آیا سے جو سمجھ آتی ہے اس کے مطابق وہ اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی خوبصورت بات سمجھا دی کہ اس کے بعد تو کوئی لڑائی کی گنجائش ہی نہیں نہ رہتی ہے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر آپ کے بعد کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ مفتی کے بارے میں نا، کہ جو بھی فتویٰ دیتے ہیں قرآن اور سنت کے کلوزسٹ جا کے جو فتویٰ دیں گے، اگر ان کی بات مانی جائے گی۔ تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ اگر آپ زندہ ہوتے، اگر آپ وہ بات نہ کہتے، آپ کچھ اور بات اس کا جواب دیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے سمجھا دیا کہ دیکھو اگر ان کا فتویٰ جو ہے، اگر میں زندہ ہوتا تو میں وہی بات کہتا جو ان مفتی کی بات ہے، تو ان کو دگنا ثواب ہے، اور اگر میں زندہ ہوتا اور اس کا جواب وہ نہ ہوتا جو اس مفتی نے اس کا جواب دیا ہے، تو اس کو کارا ثواب ہے، مطلب ایک حصہ ثواب کا اس کو ہر صورت ملے گا۔ تو اس لیے کبھی کسی کے بارے میں اتنا بڑا منہ کھول کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیسٹ نالج سے کیا ہوگا نا کوشش۔ پھر صحابہ نے اور ہمارے لیے آسانی کر دی، رسول اللہ سے پوچھا کہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر تم دونوں میں سے تم کسی کو بھی فالو کرتے ہو نا، تو امت کو گناہ نہیں ہے اس کا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، آپ ایون مکہ میں جاتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں، مدینہ شریف میں جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں کوئی اونچی آواز میں، وہاں تو اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں نا، اور بعض لوگ نہیں بولتے اونچی آواز میں، تو اس پرفیکٹلی فائن، دس از واٹ دے تھنک، ان کو یہ ٹھیک لگتا ہوگا۔ حساب اپنا دینا ہے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے، وہاں پہ نکل کے کوئی نہیں کہنا کہ اس نے کہا تھا تو یہ ہوا، اس نے کہا تھا تو یہ ہوا۔ جب اسی لیے میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنائی ہے، اور آپ خود بھی اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا، اور نہ صرف آپ حدیث دیکھا کریں بلکہ اس کی شرح بھی ضرور پڑھا کریں، اس سے اس کی ڈیٹیل سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ 780 حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو آئیے ذرا اب آج ہم آتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 انشاءاللہ آج کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو صورتیں جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں نا، اس میں آپ کو 3 طرح کی چیزیں ملیں گی۔ توحید پہ بہت زیادہ بات ہوگی، اس میں رسالت پہ بہت زیادہ بات ہوگی، اور اس میں تیسری چیز جو ہوگی وہ دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی۔ یہ 3 چیزیں بار ریپیٹیڈلی آپ کو ملیں گی۔ اور سورہ یونس جو ہے کیونکہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، تو الحمدللہ اس میں بہت پیاری بات یہ ہے کہ عقیدہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دیکھیں ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں نا کوئی آیا کو، اور خود سے پڑھ لیتے ہیں، تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم نے تو خود پڑھا تھا، ہم نے خود سنا کیونکہ ہر آیا کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں، کیونکہ دیکھیں سب سے خوبصورت پتہ ہے تفسیر کیا ہوتی ہے؟ کہ قرآن سے قرآن کی تفسیر۔ ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ بیان کرتی ہے تو دوسری جگہ اس کی ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث اگر ہمارے پاس سیرہ نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں حدیث کا نہیں پتہ ہوگا، پھر بھی قرآن نہیں سمجھ آتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تفسیر بڑی پیاری کر دی ہے۔ تو ہم اسی کے انڈر رہ کے ساری چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سیکنڈ چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ آیا ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے دیکھیں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں میسج دے رہے ہیں، میری زندگی پہ اس کا کیا اثر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ مقصد یہی ہے۔ دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ ہمارا حاضر امام ہے۔ مجھے جب بھی کبھی کوئی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، تو مجھے اس لیے غصہ آتا ہے، میں ہمیشہ بہت اندر سے نا جیسے ضبط کر کے جواب دے رہی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے اپنی نسبت جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور نہیں لگانی ہے کسی بھی صورت میں۔ بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا مسلک جو رسول اللہ کا مسلک تھا وہی میرا مسلک ہے۔ ڈونٹ ٹیل می آئی ڈیفینیٹلی بلیو آن all the امامس، جو بھی انہوں نے اتنا ان کا بڑا کام ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا
عزت ان کی اپنی جگہ ہے، لیکن نسبت میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، میں ایسے اپنی نسبت ادھر ادھر کیوں کروں گی؟ تو بس یہی ہماری اگر وسعتیں آ جائیں ہمارے اندر تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا۔ کیا کیسے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیا جھوٹ بولے گا؟ کہ وہ یہی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے وہ کسی اور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر ہم ان کے تھرو جائیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل دعائیں مانگنے کہاں پہ جاتے ہیں؟ ہم اپنی بات کریں نا، یہ تو مشرکین مکہ کی بات ہو رہی تھی، لیکن جب دعائیں مانگنے جاتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے پاس جا کے آپ دعا مانگیں گے، یا پھر آپ کو کوئی کہیں گے فلاں پیر ہیں ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو کوئی لکھ کے دیں گے چیز ایسی جو اپنے گلے میں پہننی ہے، یا آپ اس طرح سے کریں گے، یہ جو بھی آپ کو پتہ ہے what I'm talking about۔ پاکستان انڈیا میں تو اس ویری ویری کامن۔ جب آپ اسپیشلی سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں دیواروں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے۔ مجھے تو یہی حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو استخارہ کرنا ہے تو آپ رجوع کریں۔ بھئی استخارہ کا آپ صرف میننگز پڑھ لیں کہ اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کہ اس کے اندر میننگز میں یہ ہے کہ اگر یہ بات میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس سے مجھے دور کر دے اور مجھے مطمئن بھی کر دے۔ بڑی پیارا اس کا ترجمہ ہے۔ اور کوئی اور استخارہ میرا کرے گا تو اس کے لیے جو بہتر ہوگا وہی اس کو سمجھ آئے گی نا۔ اور اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہمارے دین میں شامل ہو گئی ہیں، تو اس سورہ میں ایک ایک کر کے جیسے صفائی نہیں ہوتی اس طرح سے ہے۔ اور سیکنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا او کذب بآیاتہ، اور جھٹلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو۔ کہاں کہاں ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلاتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ حکم ہے، لیکن ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری سوسائٹی اس طرح سے ہے، یا ہمارے گھروں کا یہ طریقہ ہے، یا ہمارے اسی طرح سے ہوتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب صاف کہہ دیتے ہیں۔ وہی چیز آگے ہم جا کے پڑھیں گے۔ آج ہم نے اپنے کان بھی کھول لے ہیں اور اپنا دل بھی کھولیں گے ساتھ ساتھ، تو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا کہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا وہ عبادت کرتے ہیں، مالا یضرہم، جو نہیں ان کو نقصان دے سکتا، ولا ینفعہم، اور نہ ہی ان کو وہ فائدہ دے سکتا ہے۔ ریزن بھی بتا دی نا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے علاوہ وہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ دعائیں مانگتے ہیں نا ان سے جا کے کہ اگر ہماری جاب نہیں ہے تو ہائے ہمیں جاب لگ جائے، ہمارے پاس بچہ نہیں ہے تو یا فلاں پیر کے پاس جاؤ گے تو فلاں قبر والے کے پاس جاؤ گے تو وہ وہاں سے تمہیں اولاد مل جائے گی، فلاں جگہ جاؤ گے یہ ہو جائے گا۔ آپ ایک اور بات غور کیجئے، میرا یہاں پہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ میں کسی بزرگ کی یا پھر کسی اس طرح سے جن کی اتنی عزت ہوتی ہے ان کے بارے میں ایسی بات کروں۔ میرا 100% یہ بلیو ہے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں کہا ہوگا، جو ان کے پاس فیض لینے آتے تھے، فیض وہی ہوتا ہے نا کہ علم لینے آ رہے ہیں، ان کے پاس سیکھنے آ رہے ہیں، وہ ان کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، تو وہ کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ بعد میں لوگ کس طرح سے چیزیں کو بدل دیتے ہیں اور وہ شرک بن جاتا ہے، اور تکلیف یہی ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہو گیا۔ کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تبلیغ کرنا آسان تھا میرے خیال میں، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بھی یہاں پہ جب رہتے ہیں، کرسچن بھی ساتھ ہیں ہمارے، یہودی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں نا جو ہمارے پاس، چائنیز بھی ہیں، ہر طرح کی کمیونٹی ہے۔ ان کے ساتھ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں نا تو وہ بہت آرام سے سنتے ہیں، مانے نہ مانے وہ اور بات ہے نا، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کا دل کھولے یا نہ کھولے وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جب ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں نا تو وہ اتنی عزت سے سنتے ہیں، اور اگر ہم ان کو قرآن بھی ان کی لینگویج بھی دیں وہ بھی بڑے پیار سے لے لیتے ہیں۔ اچھا دوسرا یہ کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں نا
تو جیسے ہم نے سیکھا یہی کہ قرآن میں بھی یہ بتایا کہ انہی کے لیول پہ جا کے بات کرو. تو جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں جو کرسچنز ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے قرآن پاک میں حضرت مریم کا پورا چیپٹر ہے, حضرت عیسیٰ کے بارے میں پورا چیپٹر ہے, حضرت موسیٰ کے بارے میں اس طرح سے ہے, تو وہ اتنا حیران ہوتے ہیں کہ اچھا تمہارے بھی مطلب قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے. تو پھر ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, وہ بھی اللہ نہیں بھیجا تھا, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام ہے, تو آرام سے سن لیتے ہیں. مشکل پتہ کہاں آتی ہے؟ جہاں پہ ہم اپنے مسلمانوں کو کوئی بات بتائیں, اگر کہتے ہیں نا کہ اگر ان کو نہیں انل منکر کہتے ہیں تو پھر بڑی شامت آ جاتی ہے. دیکھیے نیکی کی وہ جو ہوتے ہیں نا کہ آپ نے اچھی اچھی بات بتا دی, اچھی نیکیوں کی بات بتا دی, وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو تامرون بالمعروف جو ہے وہ بڑا ہی آسان ہے, آپ کہہ کے دیکھ لیں. اگلا آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ کتنی دفعہ میں یہ والی دعا پڑھوں, اچھا یہ والی دعا مجھے تم پلیز ٹیکسٹ کر دینا, مجھے یاد نہیں ہے زبانی, یہ میں بھی پڑھنا شروع کر دوں, کہ بہت شوق سے کرتے ہیں. لیکن نہیں انل منکر جہاں پہ آپ کریں گے نا, پھر تو توبہ کریں, پھر تو وہ آپ کے اگلے پچھلے سارے پورے کر دیں گے کہ اپنا نہیں دیکھتی تو ابھی سمجھ آئی ہے تو بچوں کو نہیں دیکھتی تو فلانوں کو نہیں دیکھتی, سارے اگلے پچھلے پورے کر دیتے. تو یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے, بہت مشکل وقت ہے, کیونکہ دیکھیں تکلیف یہ ہے کہ تب بتا کن کو رہے ہیں جن کو آلریڈی پتہ ہونا چاہیے تھا نا, کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ماں جو ان کو نہ تو تکلیف دے سکتے ہیں, مطلب دعائیں اگر ہم مانگے اس سے جا کے کہ فلاں کو تکلیف پہنچے یا فلاں کو یہ ہو جائے, اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا, جادو کرواتے ہیں نا لوگ جیسے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی نہیں, اللہ کی مرضی کے بغیر نہ تو وہ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں. اب آپ نے جو میں آپ کو سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 بتانے لگی ہوں نا, یہ آپ نے غور سے سننی ہے. دیٹ از دا ون آیا جو ہماری زندگی بدل دیتی ہے, اس لیے کہ ہمیں پھر اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادت کی جو بات کر رہے ہیں, اور پھر اتنا قیامت کے دن ہم نے کتنی دفعہ حدیثات پھر دوبارہ سے انشاءاللہ میں آپ کو یاد کراؤں گی کہ جس نے شرک کیا ہوگا نا اس کو رسول اللہ کی شفاعت بھی کوئی نہیں نصیب ہوگی, ہے نا, ہم نے پڑھا نا. تو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اللہ کا شکر بتوں کی عبادت نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف بتا بھی دیا تھا نا, اور کتنی کلیئر بات بتائی تھی کہ ہر زمانے کا بت فرق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 میں کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آرائیتا. اب دیکھیے اس لفظ کی نا ڈیپتھ ذرا سوچیں کہ ایک حیرت اور ایک جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بات تو نہیں کہنی چاہیے, لیکن جیسے آیا سے جو ہماری فیلنگ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرائیتا, کیا آپ نے دیکھا من اتخذ الہہ ہواہ, کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا, اپنا الہ بنا لیا. یہاں پہ اب دیکھیے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. اور اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کو یہ فرما رہے ہیں, دیکھیے ہم بتوں کی نہیں پوجا کرتے, ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اپنے اللہ نہ کرے. اور 99% لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا. اور آگے تو اس سے بھی خطرناک بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ افا انت تکون علیہ وکیلا, کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے وکیل ہوں گے قیامت والے دن. افانت تکون علیہ وکیلا, کہ آپ ان کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن. اللہ اکبر. تو ہم ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جاتے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود خواہش نفس ہے, جس کی پیروی کی جا رہی ہے. جو شخص جو ہے وہ اپنی خواہشات کو عقل کے تابع کرتا ہے نا,
اور عقل سے کام لے کر فیصلہ کر لیتا ہے۔ اگر وہ کسی شرک یا کفر میں مبتلا ہو جائے، اس کو سمجھانا، اس کو سیدھی راہ پہ لانا آسان ہے جب اس کو آپ دلائل کے ساتھ سمجھا دیں، لیکن جو نفس کا بندہ ہے نا اور خواہشات کا غلام ہوتا ہے، وہ ایک شتر بے مہار کی طرح ہے، اس کی خواہشات جدھر چاہیں اس کو لے اڑیں، پھر وہ قابو نہیں آتا۔ اب دیکھیے، کئی دفعہ مجھے اتنے آنیسٹلی مجھے اچھا نہیں لگتا، میں بار بار جب یہ کہتی ہوں، لیکن مجھے صرف اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لفظ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اوپر اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ نا اگر وہ سینٹنس ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ہم تو سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں نا، یہ تو ان کی بات ہے جو مشرکین مکہ تھے۔ اب ہمیں مشرکین مکہ کو اس ایک آیا کو آنیسٹلی میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں 10 گھنٹے بھی اس ایک آیا پہ بات کروں نا تو وہ بھی کافی نہیں ہوں گے، کہ اگر ہمارے اندر سے شرک نکل جائے نا تو پھر اس کے بعد تو میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے، اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دنیا میں توبہ کرنے والے ہو جائیں، اور اگر ہمارے کیونکہ اگر کیا نفس کے غلام کون نہیں ہے۔ اب سوچیے، میں سوچ رہی تھی کہ ابھی کہ ہم بہت سے لوگوں کو آپ جانیں گے، جب ہم دعویٰ کا کام کرنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں، ڈفرینٹ طرح سے بات ہوتی ہے، تو دن آپ حیران بھی ہوتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اچھا ہاں یہ ایسے بھی ہے، اور پھر کبھی آپ اپنا ماضی سوچتے ہیں نا تو آپ اور بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، میرے پاس بھی تو یہی باتیں تھی۔ کہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ نفس ہے نا اپنا کیسے وہ ہمیں ذلیل کر دیتا ہے، اپنی ذات میں ذلیل کر دیتا ہے بیسیکلی، کہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی، آپ کوئی دیکھیں گے آپ کو لگے گا او مائی گاڈ، وہ جیسے بات کر رہی ہوتی ہیں تہجد گزار بھی ہیں، انہوں نے تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑی، اچھا جی، اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے تو حجاب بھی کیا ہوا تھا، اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مہندی پہ سب سے آگے بیٹھی ڈانس بھی دیکھ رہی ہیں، اور پھر وہ آپ کو نظر آئے گا وہ تالیاں بھی بجا رہی ہیں، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنی سیلفیز بھی لے رہی ہیں، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جو ویڈیو بنی ہے اس میں بھی وہ سب سے آگے بیٹھی ہیں۔ استغفر اللہ، میں خود آنیسٹلی کہتی ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک مجھے یہ چیزیں بری نہیں سمجھ آتی تھی، کیونکہ ہم ایسا تو نہیں تھا کہ ہم کوئی کلبوں میں جا رہے ہیں اللہ معاف کرے، یا ہم کوئی غلط طرح کی جگہوں پہ جا رہے ہیں، یہ تو گھروں میں ہی کر رہے تھے نا، اپنی طرح سے تو یہ تھا کہ گھر کے بچے کر رہے ہیں اور گھروں میں ہم کرا رہے ہیں اور ہم بھی خود ہی سے کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ تو گھر کی 4 دیواریوں میں ہو رہا ہے سارا کچھ۔ یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے تو بہتر تھا باہر چلے جاتے، کم از کم گھر کی 4 دیواریاں محفوظ رہتی۔ اللہ اکبر، اور خدا کی قسم یہ سب سے مشکل بات ہے، یہ نفس پہ اتنی بھاری پڑتی ہے کہ آپ کتنا بھی کہہ کے دیکھ لینا، آپ کتنا بھی سمجھا کے دیکھ لیں، مشکل سے 100 لوگوں میں سے کسی ایک کو اس بات کی سمجھ آئے گی، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے، یا کوئی بات نہیں، مطلب یہ تو اپنی فیملی کے، یہ تو پاگل ہوگی، یہ تو اب جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا نا، چلو اس کا تو ایسا حال ہے تو اب ہم کیا کریں، وہ سمجھتے کہ یہ ایک علیحدہ سے کوئی گروپ ہے، یہ علیحدہ سے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں یہ فنیٹک ہو گئے، ان کو چھوڑ دو۔ ہم لوگ تو الحمدللہ پورے کے پورے نمازی بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج پہ بھی گئے، عمرے پہ بھی بے شمار دفعہ جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے نہیں، یہ تو ایک آیات ہے نا، یہ اس کے وہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس، سارا وقت ایسی باتیں نہ کرو، ہوتا ہے۔ میں کیوں اتنا زور لگاتی ہوں ہر دفعہ کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کا روز کا معاملہ ہے، اللہ خیر سے لائے، خیر سے شادیاں ہوں بچوں کی، رشتہ داروں کی، اراؤنڈ لوگوں کی، فرینڈز کی، یہ ہونی ہے، اور اس میں یہ سارا کچھ اب کب ختم ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن ایٹ لیسٹ آواز اٹھاتے رہیں، ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تمہاری وسعت کیا تھی، جو میں تمہیں وسعت کے مطابق ہی سوال کیا جائے گا۔ ایٹ لیسٹ آپ اپنا جانا چھوڑ دیں، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، میں آپ کو خود سے اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ ایک آپ نہیں جائیں گے نا، آپ کے پیچھے 10 لوگ ضرور سوچیں گے، لیکن ہم ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس میں کیا تھا؟ افانتا کیا تھا؟
آپ کو یاد ہے نا کہ کیا آپ ان کے وکیل بنیں گے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا. اب دیکھیے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ آیتیں نازل کن کے اوپر ہو رہی تھی؟ جو مشرکین مکہ تھے. تو ہم یوں کر کے گزار دیتے ہیں نا ان آیات کو. اب دیکھیے کہ مکہ میں تو شرک کب آیا تھا؟ شروع سے تو شرک نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے اور بی بی ہاجرہ کو لے کے مکہ آیا تو مکہ میں تو ایک بندہ بھی نہیں تھا، رائٹ؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی، حضرت اسماعیل خود جب بڑے ہوئے نبی، اور وہاں پہ جب چھوڑ کے گئے پھر آپ کو وہ پورا ایک قصہ یاد ہے کہ کیسے بی بی ہاجرہ صفا سے مروہ تک چکر لگا رہی تھی، کیسے آب زمزم نکلا، پھر کیسے جو ایک قبیلہ تھا جرہم، وہاں کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جہاں پہ پانی ہوتا تھا تو قافلے رک جاتے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے یہ معاہدہ کر لیا کہ ہم پانی کے پیسے دیں گے، وہیں پہ آباد ہو گئے. حضرت اسماعیل کی شادی اسی قبیلے کی لڑکی سے ہوئی تھی. تو یہ تو ایک قبیلہ آباد ہو رہا تھا، تو وہاں تو توحید تھی ہی تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی جنگلی لوگ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے. اسلام جہاں پہ آ رہا ہے، بار بار ہم آیات میں پڑھتے ہیں مشرکین مکہ، مشرکین مکہ. وہ کون تھے آخر؟ آپ کو پتہ ہے یہ پہلا بت کون لے کے آیا تھا وہاں پہ؟ عمر بن لوئی. وہ شخص تھا جو ان کا جیسے کہتے ہیں نا عالم دین، جو مسجد کا امام سمجھ لیں، جیسے ہم بہت عزت سے کہتے ہیں نا بات، اللہ اکبر. تو یہ ایسا بندہ تھا، اور یہ تجارت کے لیے جیسے شام کی طرف گیا، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مطلب بت آگے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کا. وہ ان کو اللہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ ان کو کہہ رہے تھے یہ خود، مطلب یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اور یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے نا، دیکھیں اتنی بیوقوف تو وہ بھی نہیں ہے کہ مٹی بنا کے تو مٹی کے بت کے آگے بیٹھ کے مطلب وہ سمجھے کہ یہ مٹی کا بت جو ہے یہ کر رہی. وہ اس کو تصور کرتے تھے کہ یہ اس کا بت ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعائیں قبول کرا سکتا ہے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوا بھی دے گا. یہی تو ان کی سوچ تھی نا. وہ ایک بت آیا تھا تو 360 بت مکہ میں آ گئے تھے. اور آہستہ 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 اب ایسا نہیں تھا. آپ یہ بھی غور کیجئے، جب وہ پہلی دفعہ بت لایا تھا مکہ میں، آپ کا خیال ہے لوگوں نے کیا اس کو ہار بنائے ہوں گے کہ لے کے آئے؟ ڈیفینیٹلی لوگوں نے کچھ نے وہ کہا ہوگا کہ یہ غلط ہے یا کچھ ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایک نسل سے جب دوسری نسل میں بات جاتی ہے تو وہ بالکل نارم ہو جاتی ہے. جس طرح سے آج ہم برائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک کوئی برائی نئی ایجاد کر لیتے ہیں، نیا طرح کا فیشن ایجاد کر لیتے ہیں، نئی طرح کی چیز، تو وہ اگلی نسل تک وہ اتنی کامن ہو چکی ہوتی کہ ان کو یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ یہ غلط بات ہے. تو اسی طرح سے مکہ میں بھی جب بت تو آ گئے تھے، لیکن مکہ کے لوگ جو تھے، میں بار بار جیسے کہتی ہوں، وہ اللہ کو مانتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہے. قرآن میں ہی ہے نا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنائے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنائے ہیں. لیکن وہ اللہ کو ہی منانے کے لیے ان کو یوز کرتے، ان سے دعائیں کرتے تھے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج دیکھیے اللہ کا شکر ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں لوگ جب قبروں پہ جانا، وہاں پہ منتیں مانگنی، وہاں پہ مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ چادریں چڑھانی، وہاں پہ یہ کرنا. دیکھیے تعظیم ایک اور بات ہے. ایسے لوگ جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ تھے، ان کی عزت کرنا ایک اور بات ہوتا ہے. ان کے پاس آپ صرف اس لیے جائیں کہ وہاں پہ جا کے اگر میں نے دیگ چڑھائی یا وہاں پہ جا کے میں نے چادر خرید کے چڑھائی تو میری فلاں منت پوری ہوگی. تو آپ کے عقیدے میں پرابلم ہے، پھر وہ شرک کے لیول پہ آ جاتا ہے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. دیکھیں میں پھر سے کہہ رہی ہوں، ان بزرگوں کی عزت میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کرنی بھی چاہیے. ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کریں گے تو بات تو نہیں بنتی ہے. لیکن اگر آپ کے دماغ میں تھوڑا سا بھی یہ کیڑا ہوگا نا کہ وہاں پہ جاؤں گی، ان سے مانگوں گی، وہاں پہ جا کے میں دیگ چڑھاؤں گی تو میری یہ منت پوری ہوگی، یا میں دھاگا باندھوں گی تو یہ ہوگا، یا وہاں پہ بیٹھ کے وہ مجھے تعویذ لکھ کے دیں گے تو میری یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی، تو یہ سارے کا سارا شرک ہے، سارے کا سارا شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ مشرکین مکہ کی بھی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں ہَٰؤْلَاءِ شُفَعَاؤْنَا عِندَ اللَّہِ،
کہ یہ سفارشی ہے ہمارے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس یہ ہماری سفارشی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ غور کیجئے کہ منا اللہ کو رہے ہیں، اللہ کو ہی منا رہے ہیں، کسی اور کو نہیں منا رہے ہیں، کیونکہ عند اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، لیکن راستہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ درمیان میں کسی کو نہیں چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یاد کر لیں وہ آیا کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ یہاں پہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ جب بھی میرا بندہ پکارتا ہے تو یہ تو نہیں کہا کہ اچھا ان کو کہنا اس کے وسیلے سے آؤ تو اس کے وسیلے سے آؤ تو اس کے وسیلے سے آؤ، نہیں، ڈائریکٹ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ دیکھیں قرآن بینہ ہے نا، مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ میں تو صرف اس لیے ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ اور چیزیں بھی ہمیں جب حدیث سے سمجھ آتی ہے، قرآن سے سمجھ آتی ہے تو ہمیں اور بھی سمجھ آتی ہے کہ او مائی گاڈ واقعی ہم تو ایسے سوچ رہے تھے، چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب ہمیں زندگی میں اس چیز کی سمجھ آ گئی، ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ اب دیکھیے یہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ تو ہمارے پتہ ہے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ اچھا فرسٹ آف آل قیامت کا نقشہ تو آتا ہی کوئی نہیں ہے، ورنہ تو کوئی غلط کام ہی نہ کرے، لیکن سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے، اچھا قیامت ہوگی نا تو شفاعت انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا چلو 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 تم جنت میں چلے جاؤ، بس انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اچھا کوئی بات نہیں، اللہ تو ویسے ہی رحمان رحیم ہے، وہ تو قیامت ہم قبروں سے اٹھیں گے اور بس ایک میدان سا ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گزرنے کی راستہ بیسیکلی، اچھا جی وہاں سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہے نا؟ ایسی ہوتا ہے نا کہ مطلب وہ قیامت کروڑ دفعہ ذکر آتا ہے، کوئی ڈر ہوتا ہے دماغ میں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل دھڑکنا شروع ہو گیا کہ ہائے قیامت کی بات نہ کرو، یار ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا، ہائے اس دن تو میں بھی ادھر ہی ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے وہ ایک نقشہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے صرف سورت میں نے 30th ہی پارہ لیا تھا، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ رکھوں کہ ایکچولی قیامت کا دن کیسا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہر بات حق بیان کر دی نا، اور ہر بات سچی ہے جو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورت الانفطار میں اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اور جتنے انسان ہیں قیامت جب سے آدم علیہ السلام سے آخر وقت تک ایک ایک بندہ قبروں سے اٹھا جائے گا، اور وہ اس چیز کو ایکچولی وہ فیل کرے گا، اس ادھر وہ موجود ہوگا نا۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہ آیات رکھ رہی تھی کہ آسمان پھٹ جائے گا، سورۃ قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، سورۃ قاریہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دل کانپ رہے ہوں گے، اور سورۃ قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیدے آنکھیں جو ہے نا پتھرا جائیں گی، اور کلیجے منہ کو آ جائیں گے، چہرے خوف زدہ ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب دیکھیے آج کل گرمی ہوتی ہے نا، سورج تو اپنی جگہ پہ ہی قائم ہے نا، آپ سوچیں کہ 1 میل کے فاصلے پہ سورج آ جائے گا، یہ مسلم کی حدیث ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہوں گے، یہ مسلم بخاری کی حدیث میں ہے کہ اس سے پہلے اور بعد میں کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے غصے میں اور اتنے جلال میں نہیں ہوں گے۔ انبیاء کرام اپنی اپنی جان کی امان طلب کریں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے۔ لوگ شفاعت تلاش کرنے نکلیں گے، یہ مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے، اور سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، انکار کر دیں گے، ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے،
اور نامعلوم مدت تک، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے وہ سجدے میں گرے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلمات سکھا دیں گے وہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کرتے رہیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سر اٹھائیں، ان کو کیا چاہیے، اور دوزخ میں جو لوگ ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گروپ آف پیپل رسول اللہ کو دیں گے کہ وہ ان کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ 3 سے 4 مرتبہ اسی طرح سے ہوگا کہ میں یہ سوچتی ہوں یہاں پہ آ کے کہ دوزخ کیا مطلب ایک چھوٹا سا، آپ دیکھیں یہاں پہ ایک نشان ہے، یہ اون سے میں کچھ نکال رہی تھی، پتہ بھی نہیں چلا، ایک سیکنڈ میں جا کے جیسے سکن اس کے ساتھ لگی ہے، اور 4 دن تک وہ اس میں جلن رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے دوزخ میں مطلب وہاں پہ ہوں گے آلریڈی، وہ اپنی سزائیں بھگت رہے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی تو وہ ان کو نکال کے لے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ لیکن آپ یاد کریں اسی حدیث کے اینڈ میں پھر کیا ہے کہ جب چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ فرمائیں گے، رسول اللہ نے خود فرمایا تھا کہ وہ لوگ جن کو قرآن نے روکا ہوگا اور جنہوں نے شرک کیا ہوگا اس کو میں اس کی شفاعت نہیں کر سکوں گا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یاد کریں اس بات کو، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے تو کہاں بخشی جائے گی۔ اب دیکھیں تو صحیح، ہم اتنے آرام سے سوچ لیتے ہیں وہ دن ہوگا تو دیکھی جائے گی، اب کیا ہے، اب دنیا میں جینے کا بھی ٹائم ہے، ابھی تو اب دنیا کو دیکھو پھر بعد میں دیکھیں گے، دنیا تو ہے ہی امتحان کی جگہ نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، آپ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیے کتنی نصیب کی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لمحوں میں اس طرح سے جوڑ دیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں بھی کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا کہ اللہ یہدی من اناب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں جو رجوع کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور پھر ہدایت کا راستہ تو اتنا پیارا پھر مل جاتا ہے نا کہ ایک قدم چلو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم، ایک تم چل کے جاؤ وہ بھاگ کے آئیں گے، اور وہ ساری حدیث آپ کو یاد ہے۔ تو بس ایک دفعہ اس راستے پہ چلنے کی بات ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے تھام لیتے ہیں۔ اور آگے اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے، اتنبئونا، کیا تم مجھے خبر دیتے ہو، اللہ مطلب اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما، اس کی جو لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ جو آسمان و زمینوں کو جانتا ہے۔ مطلب کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ وہ آسمان و زمینوں کو کیا نہیں جانتا کہ اس کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ریت کا ایک ایک ذرہ بھی گن کے رکھا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو، جو تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، میں یہ سوچ رہی تھی پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند ہے کہ وہ جو بت انہوں نے آگے رکھے، وہ ان کے نیک لوگ تھے نا جن کو انہوں نے رکھا ہوا تھا جیسے، اور سارے وہ نہیں ہوتے تھے، اس کے علاوہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ 7 آسمان ہے، 7 آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ روحیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام دیے ہوئے ہیں کرنے کے لیے، تو اس کی بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے بت، اور پھر انہوں نے دولت کی دیوی بنائی ہوئی تھی۔ ہم نے بھی تو بڑا کچھ بنایا ہوا ہے نا ایسے، کہ داتا گنج بخش ہے، اور اس طرح سے ہم نے کتنے کتنے نام رکھے ہوئے، یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کا نام نہیں ہے، ان کا یہ نام نہیں تھا نا، لیکن بعد میں ان کو عزت کے طور پر، دیکھیے یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ محبت میں غلوف کا نام ہوتا ہے۔ ہم اتنا محبت میں بڑھ جاتے ہیں کہ ہم وہ حد پار کر دیتے ہیں، اور پھر ایسی چیزیں، ایسے لفظ بول دیتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور پھر کیونکہ ہماری عقیدت اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں یہ سمجھائے کہ تم یہ کیوں بول رہے ہو، ایسے نہیں بولو، تو اگلا سمجھے گا کہ یہ تو اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک کوئی نہیں ہے۔
تو آپ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ، کیونکہ ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، ہم اسی کی نظر سے ایک ایک چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کانا، اور نہ تھے الناسو لوگ الا مگر امتم واحدہ، مگر وہ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا. اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزری ہیں، اس میں کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، سب اللہ کی توحید پہ تھے. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی شریعت بھیجی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے، نبی بھی بھیجے. تو پھر اس میں تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول اور اپنی شریعت کو نازل کیا تھا. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، تو پھر انہوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربکا، جو طے ہو چکی تھی تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ تقدیر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر، اب یاد ہے نا وہ حدیث ہم پڑھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم بنائی، کہا لکھ، اس نے کہا میں کیا لکھوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز کی تقدیر لکھتے، اور اس نے پھر لکھا. تو وہی تقدیر جو ہے نا، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تقدیر تو لکھ دی گئی ہے، تقدیر اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کیونکہ وہ وقت کی قید میں نہیں نا. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی کہ پہلے سے لکھ دیا گیا، جس بچے نے اس دنیا میں جس دن آنا ہے وہ اسی دن آئے گا، ایک لمحہ ادھر سے ادھر نہیں. جس دن اس دنیا سے جانا ہے وہ اسی دن، قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں آ سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ قیامت کا دن مقرر ہے، لکھ دیا گیا ہے. اگر نہ لکھا ہوتا اس وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں کب کا جو تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو نا تو یہ فیصلہ کر چکا ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی اچھی بات یہاں پہ لگتی ہے کہ دیکھیں تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہائے تقدیر میں تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ تقدیر سے لڑ جاتی ہے. تقدیر جو ہے یہ بدل جاتی ہے جب ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، الحمدللہ. ہاں دوسرا میں نے آپ کو شفاعت کی بات کری تھی نا، تو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ شفاعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے دن شفاعت جو ہے وہ سورت آل عمران بھی کرے گی، سورت البقرہ بھی کرے گی، رائٹ. اور وہ جو اپنے پڑھنے والے ہیں ان کے سر کے اوپر سایہ کی طرح رہے گی، اور بادل کے سائے کی طرح رہے گی، کیونکہ وہ گرمی آپ کو پتہ ہے 1 میل کے سائے پہ سورج ہوگا، تو وہ ان کو ان کی سر کے اوپر جیسے بادل کے سائے ہوتے ہیں ویسے رہے گی. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے جھگڑے گی، اللہ اکبر، ان کی شفاعت کرے گی وہ قیامت کے دن. اس کے علاوہ سورت ملک کا ہے کہ قبر میں وہ آ جائے گی اور بڑی خوبصورت شکل میں آئے گی، کیونکہ ہم ہر روز اسی لیے اس کو پڑھتے ہیں نا. تو میں آپ کو یہ بس کہوں گی کہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ پتہ ہو کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے. وائی سورت ملک از امپورٹنٹ ٹو ریڈ ایوری نائٹ، کیونکہ اس کے اندر قبر کی ہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے اسی طرح کا انشاءاللہ ادھر حساب بھی ہوگا. اسی طرح سے جو حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا. اس طرح سے وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. تو یہ ڈیفرنٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے اپنے لو ونس کی اور اس طرح سے. لیکن ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اولیاء اللہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہاں پہ میں نے بہت ضروری تھی آپ کو بتانی، میرے ذہن سے نکل گئی تھی اس وقت، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو بلائیں گے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ شہید بھی شفاعت کرے گا. شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی جتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھیں گے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تھیں، اور ذرا اپنی نعمتیں سوچ لیجئے ساتھ ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں نوازا ہوا ہے.
تو آنکھیں، ناک، ہاتھ، پاؤں، ایک ایک دل کا دھڑکنا سے لے کے ایک ایک چیز آپ سوچ لیجئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھیں گے اس کے سامنے کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا کیا، مطلب جو تمہیں میں نے نعمتیں عطا کی تھی اس کے بدلے میں تم کیا لے کے آئے ہو۔ تو جب وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار میں نے تو اپنی جان کا ہی نذرانہ دے دیا، ہم نے پڑھا نا شہید سے بڑا تو کوئی پھر رتبہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا تھا کہ تمہیں بڑے لوگ سوچے کہ یہ اتنا بڑا، اتنا قابل، اس نے شہادت کا رتبہ پایا، اور تم نے اپنی واہ واہ کرانے کے لیے یہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، جب میں پڑھ رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو، مطلب ہم لوگ انسان ہیں نا، ہماری عقل بھی چھوٹی ہے، ہمارا علم بھی چھوٹا ہے، تو ہمیں اس بات کی نہیں سمجھ آتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اگر تم نیک بھی کام کر رہے ہو تو تمہاری نیت کیا ہے، تم اللہ کو راضی کرنے، یہاں پہ شرک ہی آ جاتا ہے نا، کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو کہ یا تم دنیا میں اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کر رہے ہو، کہ تمہیں تو اگر تم غازی بن کے فار ایگزامپل آتے تو تمہیں اتنا تغمے ملتے، تمہیں یہ ہوتا، تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے کہ اس کو ماتھے کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عالم دین کو بلائیں گے، اللہ اکبر، ربنا لا تجعل منہم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کے سامنے رکھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے کیا کیا۔ اور جب وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار میں نے تو پوری زندگی پڑھنے پڑھانے اور دین کا کام، تیرا پیغام تھا میں لوگوں تک پہنچانے میں لگا رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، تو نے صرف اس لیے کیا، تیری واہ واہ ہوتی، لوگ تجھے عالم دین سمجھتے، لوگ تیرے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے، لوگ جیسے حج کر کے آتے ہیں تو لوگ اپنے ساتھ فوراً حاجی لگا دیتے ہیں، یا اس طرح سے حاجی صاحب کی یہ بات، فلانے کی یہ بات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں واہ واہ دنیا میں مل گئی تھی، اللہ اکبر، تم نے اسی مقصد سے یہ سارا کیا تھا، تمہارا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا نہیں تھا، تمہیں اپنی واہ واہ کروانا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں کو کہ اس کو دوزخ میں پھینکو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلائیں گے جو دنیا میں بے انتہا پیسے دیا کرتا، سخی تھا، اللہ اکبر، ایسی حدیث پڑھ کے آنیسٹلی جان نہیں نکل جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے بھی اسی طرح سے اپنی ساری نعمتیں پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار میں نے تو جو کچھ تو نے دیا تھا، میں نے اللہ کی راہ میں نے لوگوں کو دیا، میں نے فلاں کے گھر بنا کے دیا، فلاں کو گروسری لے کے دی، فلاں کے بچوں کو پڑھایا، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے تو اپنی واہ واہ کے لیے کہ لوگ سمجھے کہ تو تصویریں اترا کے میڈیا میں دے رہا تھا، تو اپنی یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا۔ میں ایک ورڈز ایسے بول رہی ہوں، اس کے ساتھ آپ اپنا مائنڈ آپ کا تک اوپن ہوتا ہے نا، تو پھر بہت سی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ تو اس لیے یہ سارا کچھ کر رہا تھا، تو نے اللہ کی خاطر نہیں کیا، تو نے اپنے لیے، اپنی خواہش نفس کے لیے کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو ماتھے کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکو۔ تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے؟ ہم ظاہر پہ آف کورس گمان کر سکتے ہیں کہ یہ نیک ہے، یہ کچھ ہے، لیکن اس لیول پہ اس کو بندے کو لے جاؤ کہ وہ بندہ میری شفاعت کرے گا تو میں پار ہو جاؤں گا، یا یہ بندہ جو ہے یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عزت دلا سکتا ہے، تو یہی شرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ حدیث بھی سنانا چاہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک ذات، مانگنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جب وہ مانگنے والا کہہ رہے کہ تم میرے سے مانگو تو میں تمہیں عطا کروں گا، پھر کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کی آسانیاں کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لَوْلَا، کیوں نہ، اُنزِلَ، اتاری گی، علیہ، اس پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، کوئی نشانی کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، یہ آپ کو زبانی بھی یاد ہو گئی ہوگی باتیں، کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی معجزہ لے کے آؤ، کیوں نہیں آپ پہ کوئی معجزہ آتا؟ تو یہ آیا غور سے سننی ہے، اور بھی جتنا غور سے آپ سن رہے ہیں نا، اتنے ہی غور سے آپ یہ بھی اگلا سینٹنس آپ نے سننا ہے کہ کہتے کیا تھے کہ اگر آپ، ٹھیک ہے، آپ ہمیں اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، یاد رکھیے گا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، ہے نا؟ تو اب وہ کہہ رہے، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی وسیلہ نہ بناؤ بیچ میں، سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ ایک ہے، یہ غلط ہے۔
تو پھر ٹھیک ہے، اگر ہم غلط کریں تو اگر تم اللہ کا ہی پیغام دے رہے ہو نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ کوئی ایسا کرے کہ پھر آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم غلط کریں. چلو کوئی نہ کوئی تمہارے ارد گرد فرشتے ہوں جو ہمیں، اگر ہم غلط بات کہیں تو آ کے ہمیں مارے. مطلب موت سے مانگتے تھے غلط باتیں تاکہ. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل وقت تھا، کتنا ہم تو ایسے لگتا ہے موزے ہاتھ میں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، جن کو بھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ فلاں کے پاس. ہم تو اپنے فیملی میں ہماری امی بڑی نیک تھی، ہمارے دادا بڑے نیک تھے، ان کو بھی ان کی زندگی میں ایسی ان کو پہلے سے پتہ لگ جاتا تھا کہ کیا ہونا ہے. تو ان کو اس لیے وہ ماشاءاللہ تہجد گزار بھی تھے، وہ ایسے تھے، ان کو سب پتہ ہوتا تھا، وہ پہلے سے بتا دیتے تھے. ہم تو خود ہی سے زیوم کر کے نا پوری سٹوریاں کریٹ کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کتنا بڑا سبق دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معجزہ مانگنے آتے تھے نا کہ کچھ دکھا دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھا سکتے تھے. تو اس وقت ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہوں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب رسول اللہ نے کہا تھا معجزہ دکھانے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا. وجہ پتہ کیا تھی؟ کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی قوم، موسیٰ کی قوم پہ تو بارشوں کی طرح معجزے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے نا وادی تیہ میں پہلے تو آنکھوں سے دیکھا سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا، پھر وادی تیہ میں گئے تو ایوری ڈے موسیٰ کھانا نہیں ہے، من و سلوہ اوپر سے اتر ہے. موسیٰ پانی نہیں ہے، عصا مارا 12 چشمے نکل آئے. موسیٰ گرمی لگ رہی ہے، اوپر بادل کے سائے گئے. تو معجزے ایسے تھے جیسے ایوری ڈے معجزے اتر ہے. پھر بھی نہیں مانتے تھے نا، پھر بھی غلط کام کرتے تھے. پھر کیا ہوتا تھا؟ ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر میں ان کو معجزہ دکھا دیا اور اگر یہ نہیں مانیں گے نا تو پھر ان کے اوپر بھی عذاب آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ ان کو معجزہ نہیں دکھائیں، میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، میں ان کو دعوت دیتا رہوں گا دین کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان پہ اپنا رحم کریں گے. مانگتے تھے اس طرح سے دعائیں ان کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غور سے سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ کہ کیوں نہیں نشانی نازل ہوتی رب کی طرف سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے. کیونکہ اگر ہوتا نا کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ یہ ہوگا، کلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک ہوتا ہے نا کہ جب بندہ خود سے کہتا ہے تو بات کا وزن فرق ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انما کہ یقیناً سرٹنلی الغیب للہ کہ غائب جو ہے نا وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کو کہہ دو اچھا میں پھر دکھا دیتا ہوں. اچھا یہاں پہ ایک بات آپ غور سے سنیے، میں اتنا غور کر رہی ہوتی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی یہ ایک پوائنٹ بھی نا مس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا، پھر ہمیں جب پتہ ہوتا ہے تو پھر ہم اسی لیول سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ معاملہ ایسا ہے نا، کیونکہ شرک میں بہت ڈانٹ پڑتی ہے لوگوں سے، لوگ بہت تنگ کرتے ہیں اس معاملے میں. تو جتنا پھر علم ہوگا تو آپ پھر بول سکیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی غائب کا علم نہیں دیا تھا. ہم نے وہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے پیچھے سے نماز پڑھتے ہوئے کچھ ایسی حرکت کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تم نے کیا تو ان کو بتا دیا کہ تم نے یہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں جو تم کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے اب جب اس کا واقعہ ہوا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تو جب یہودیوں نے پوچھا تھا کہ آپ اچھا وہاں پہ گئے تھے، کرسچنس نے پوچھا تھا کہ آپ گئے تھے تو اس وقت کیا واقعہ ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل واضح دکھا دیا تھا، وہ پورا راستہ، وہ پوری مسجد، وہ سب کچھ دکھا دیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ بیان کر رہے تھے. تو جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے، جہاں چاہتے تھے، جتنا چاہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ان کو غائب کا علم دیا تھا. لیکن اگر کلی علم کی بات ہو نا کہ سارا غائب کا علم، تو وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ انما کی یقیناً سرٹن، انما جہاں پہ بھی آتا ہے نا وہ زور کے لیے آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ غائب تو صرف اللہ کے لیے ہے. فانتظروا، تم انتظار کرو، اور میں بھی انی معکم، تو میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں.
تو ہم بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں. پھر تم دیکھو جب جیسے تمہاری جان نکلنے لگے گی نا تو سارے غائب کے پردے ویسے ہی اٹھ جانے ہیں. تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ کیا حقیقت ہے. آج تم مجھ سے مانگتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن تمہیں خود سے سارا کچھ دکھا دیں گے. اب یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جب ہمیں اس پہ یقین ہو جاتا ہے نا، کیونکہ اب تو ہم نے اپنی آنکھ سے آیات دیکھ لی، ہم نے اس کو سمجھ لیا، تو پھر ہر شرک اندر سے نکل جاتا ہے. آنیسٹلی پھر وہی بات ہے کہ اپنی سب سے زیادہ ہم نے لڑائی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ ہم نے اپنی خواہش نفس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. جہاں پہ کوئی ایسی بات آ جائے گی نا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں، ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف آپ کی خواہش، اس دونوں چیزوں کو آپ نے دیکھنا. ایک تو ہوتا ہے کہ ریگولر میرا نہیں دل چاہ رہا یہ کرنے کو، ٹھیک ہے نہیں چاہ رہا کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہم کئی دفعہ نہیں چاہتا. لیکن جہاں پہ حکم اللہ کا ہے کہ یہ کرو اور آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ خطرے کی بات ہے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہاں پہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بری بات ہے، یہ ظلم ہے، نہیں کرو ایسے. اور وہاں پہ آپ پھر بہانے بنائے. آ جائے گی آگے آیات. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں الا یعلم من خلق، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ وہ تو چھوٹی سی چھوٹی چیز، وہ تو لطیف الخبیر ہے کہ وہ اتنا خبر رکھنے والا ہے، اس کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. کہاں چھپ کے جاؤ گے؟ تو جتنا صاف کر سکتے ہیں، جتنا صاف کر سکتے ہیں نا، بس کوشش کریں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں دیکھتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہماری ایوری ڈے کی یہ جہاد ہوتا ہے، کوشش دیکھنی ہے کہ میرا بندہ میرے حکم ماننے میں کتنا تیز تھا، کیا اس نے کوشش کی تھی، کتنا آگے بڑھ رہا تھا، قدم بائی قدم، ایک ایک قدم آگے آگے بڑھتے بڑھتے. یہ سورہ اتنی پیاری ہے، آنیسٹلی ایک ایک لفظ. پہلی آیا جو تھی نا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے آگے کیسے جاؤں، کہ اتنا کچھ کہنے کے لیے تھا، اتنی احادیث، اتنے قرآن سے اس کی اتنی آیات. یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہے میرا خیال ہے مشکل سے 10 صورتوں میں سے میں نے ایک ایک پیس اگر میں پورا پڑھوں تو خدا کی قسم زمین پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جس میں ہم نے جانا ہے. اور دیکھیں جو مومن بندے ہیں نا، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو کہتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا جیسے آنکھ ہی جھپکی، آنکھ جھپکی تو وہ جنت میں ہوں گے. الحمدللہ شفاعت تو ان کی ہوگی نا، وہ جو دوزخ میں اللہ نہ کرے ہوں گے تو ان کو نکالیں گے اور پھر آخر میں وہ رہ جائیں گے. لیکن آپ مومن کی شان دیکھیں، جو اللہ کا ولی ہے، وہ اتنی پیاری مجھے بات لگتی ہے کہ اللہ کا ولی کبھی کوئی قسم کھا لے کسی بات پہ تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں کہ میرے ولی نے قسم کھائی. مطلب ایک عجیب سی محبت اٹھتی ہے کہ یا پاک پروردگار صرف اتنی سی بات کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا عطا کریں گے کہ قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایک بندہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی غم ہی نہیں دیکھا، فار ایگزامپل اللہ نے بے شمار دولتیں بھی دی تھی، سب کچھ دیا، امیر ترین بندہ بھی تھا، شہرت بھی تھی، بچے بھی، سب کچھ تھا. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو ایک نظر صرف دوزخ کی دکھا کے لانا. تو وہ جب دیکھ کے آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تھا؟ تو وہ کہے گا یا پاک پروردگار میں نے تو کبھی کوئی ایسی چیز دنیا میں کوئی خوشی نہیں دیکھی ہے کہ وہ خوف جب وہ دیکھ لے گا. اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں سارا وقت اتنے غم میں، تکلیف میں، درد میں رہا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ ایک نظر اس کو جنت کی دکھا لو. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ پروردگار، سوری میرے منہ سے نکل رہا تھا، یا اللہ میں نے تو دنیا میں کبھی بھی کوئی ایسا غم ہی نہیں دیکھا. اب دیکھیے کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں کوئی بیماری ایسی آتی ہے اور اس کے بعد شفا مل جاتی ہے تو بندہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اس بیماری میں، فار ایگزامپل سر میں درد تھی، دانت میں درد تھی، یہ چھوٹی چھوٹی جو دردیں اکثر ہو جاتی ہیں، جب شفا مل جاتی ہے یاد بھی نہیں رہتا کہ سر میں درد ہوئی تھی. اسی طرح سے جب ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھاگنے والے جو لوگ ہیں نا، قیامت کے دن آپ سوچیں جنت میں جب ہم جائیں گے تو سبحان اللہ ہر وقت ہماری آنکھ کے سامنے ایک نئی چیز، ایک نئے رنگ میں جنت ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں ہوں گی، فرشتے ہر دروازے سے نکل کے سلام کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سلام بھیجیں گے، ہم وہاں پہ جو چاہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیں گے.
کیسی وہ وقت ہوگا. یہ اتنی کہنا چاہیے وہ چھوٹی اتنی بری، میرے مائنڈ میں ہنس اس لیے رہی تھی، مائنڈ میں ایک برا سا لفظ آ رہا تھا لیکن میں بولی نہیں ہوں، کہ اتنی حقیر دنیا جس کی خاطر ہم اپنی اتنی سی خواہشیں نا اس کے لیے کہ میں پیاری لگوں گی جب میں نے بال بلو ڈرائی کیے ہوں گے، یا میں نے بنائے ہوں گے، یا میرا سٹائل ایسا ہوگا، یا میں کیسے چھوڑ دوں ایسی چیزوں کو. اتنی حقیر چیزوں کو چھوڑنے میں ہمیں اتنا بگ ڈیل لگتی ہے. اب دیکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا عطا کریں گے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہمتیں بھی دیتے رہے، دعا مانگے، دل سے مانگے. ایک ہوتی ہے نا کہ ہر کوئی دیکھ کے کہتے تھے آپ میرے لیے دعا کرنا. بھائی میں نے کہا مجھے دعا کے لیے رکھا ہوا، چلو شاباش خود بھی عمل کرو کچھ نہ کچھ. وہی حال ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دل میں بات آ جاتی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی عزتیں عطا کر دیتے ہیں، دنیا بھی آسان کر دیتے ہیں، آخرت بھی آسان کر دیتے ہیں. اللہ کے ولی بن کے